नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात मुशाहिदीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु का शुक्र एहसान है कि हम और आप सिलसिले तसव्वुफ़ की चौथी नशिस्त में रूबरू हैं और पर्सनल एक्सीलेंस थ्रू कुरान एंड सुन्ना की ये चौथी महफ़िल है। गुज़श्ता 3 महफ़िलों में हमने इस मौजू पर गुफ्तगू की और सैर हासिल गुफ्तगू की कि तज़किये नफ्स आखिरत में कामयाबी के लिए एक नागुज़ीर चीज़ है और इस पर बेशुमार आयतें और मुतअद्दिद अहादीस शाहिद अदल हैं कि बग़ैर तज़किये नफ्स के, बग़ैर नफ्स के प्योरीफिकेशन के, बग़ैर दिल की तत्हीर और पाकी के आखिरत में कामयाबी हासिल करना मुमकिन नहीं है। और हमने तफसील के साथ जाना कि तज़किये नफ्स के हुसूल का जो इल्म है, मकाम एहसान तक जो इल्म हमें पहुँचाता है, उस इल्म का नाम है इल्म तसव्वुफ़। जैसे कि ईमान के शरह बयान का काम जो है इल्म तौहीद या इल्म कलाम करता है, इस्लाम के तौज़ी और तशरीह का काम इल्म फ़िक़्ह या इल्म शरीयत करता है, वैसे ही एहसान के शरह बयान का काम उसकी तौज़ी, तशरीह और तफसील का काम जो है, जो इल्म करता है, वो इल्म जो है वो इल्म तसव्वुफ़ कहलाता है। इल्म तसव्वुफ़ पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और ये बात मैंने गुज़श्ता क़िस्त में जो है तफसील के साथ बताई है कि तसव्वुफ़ को किसी लफ्ज़ पर कोई इसरार नहीं है, तसव्वुफ़ को किसी इस्तिलाह पर कोई इसरार नहीं है। अगर कोई चाहे तो इस इल्म का नाम इल्म एहसान रख ले, अगर कोई चाहे तो इस इल्म का नाम इल्म बातिन रख ले, अगर कोई चाहे तो इस इल्म का नाम इस्लाम इल्म क़ल्ब रख ले। नामों में कुछ नहीं रखा है, असली चीज़ है उसकी हकीकत। हम जब तसव्वुफ़ का लफ्ज़ बोलते हैं तो हमारी मुराद होती है वो इल्म जो हमारे नफ्स का तज़किया करता है, वो इल्म जो हमारे अखलाक को पाकीज़ा बनाता है, वो इल्म जो हमारे ज़ाहिर और बातिन की तामीर करता है और जिसके ज़रिए हम अबदी सआदत तक पहुँचते हैं। उस इल्म को हम तसव्वुफ़ कहते हैं। हम उसी इल्म के सिलसिले में जो है गुफ्तगू करेंगे इस नशिस्त में कि वो इल्म क्या है, उस इल्म की डिफिनीशन क्या है, उस इल्म की तारीख़ क्या है और लफ्ज़ तसव्वुफ़ जो है उसकी मंशा क्या है, उसका असल क्या है, किस लफ्ज़ से ये ड्राइव हुआ है, किस लफ्ज़ से ये लफ्ज़ जो है किस मादे से निकला है। हम आज की गुफ्तगू में इन्हीं मौज़ूआत को अपनाएंगे, हम इन्हीं मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू शुनीद करेंगे। सबसे पहले आइए हम तसव्वुफ़ की तारीफ़ जानें कि तसव्वुफ़ की डिफिनीशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, तसव्वुफ़ किसे कहते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल आज इंसान जो है बड़ी गलतफहमी का शिकार है। हमें से बहुत सारे लोग तसव्वुफ़ बोलकर जो है उर्स, कव्वाली, चादर, गागर और इन चीज़ों को समझते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तसव्वुफ़ जो है वो दरगाही निज़ाम से बिल्कुल एक अलग चीज़ है। तसव्वुफ़ वो इल्म है जिसके ज़रिए तज़किये नफ्स हासिल किया जाता है। चुनांचे अहले तसव्वुफ़ के दरमियान अरब व अजम में तसव्वुफ़ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है, जो तमाम उलमा जो है जिसका इस्तेमाल करते हैं, वो डिफिनीशन है हज़रत क़ाज़ी शेखुल इस्लाम क़ाज़ी ज़करिया की। हज़रत ज़करिया अंसारी एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, एक बहुत बड़े बाअमल सूफ़ी थे। उन्होंने तसव्वुफ़ की जो डिफिनीशन दी है उसे अहले तसव्वुफ़ के दरमियान में काफ़ी मकबूलियत हासिल है और आम तौर पर वो तारीफ़ जो है एक टेक्निकल डिफिनीशन के तौर पर हम उसे पेश करते हैं। वैसे तो तसव्वुफ़ की बेशुमार डिफिनीशन है। उलमा फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ की जो है हज़ारों हज़ार डिफिनीशन है, मगर लोगों ने अपने अपने ज़ौक़ के एतबार से तसव्वुफ़ को डिफ़ाइन किया, अपनी अपनी सोच और अपने अपने तरीक़े के मुताबिक तसव्वुफ़ को डिफ़ाइन किया। मगर शेख ज़करिया अंसारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जो मग़रिब अरबी के एक बहुत बड़े आलिम, मुहद्दिस और सूफ़ी थे, उन्होंने उसकी एक टेक्निकल डिफिनीशन की है। और आज जबकि हम तमाम उलूम व फ़नून की टेक्निकल डिफिनीशन को
سننے اور سنانے کے عادی ہو گئے ہیں، اس کی روشنی میں تصوف کی تعریف کے سلسلے میں میں اسی تعریف سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ شیخ الاسلام قاضی زکریہ انصاری فرماتے ہیں کہ التصوف علم تعرف به احوال و تزکیۃ النفوس۔ التصوف علم تعرف به احوال و تزکیۃ النفوس و تصفیۃ الاخلاق و تعمیر الظاہر والباطن لنیل السعادہ الابدیہ۔ تصوف ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے تزکیے نفس کے احوال کو جانا جاتا ہے، ایسا علم ہے جس کے ذریعے اخلاق کی پاکیزگی کے بارے میں جانا جاتا ہے، ایسا علم ہے جس کے ذریعے انسان اپنے ظاہر اور باطن کی تعمیر کرتا ہے تاکہ وہ ابدی سعادت حاصل کر سکے۔ تو گویا تصوف جو ہے وہ تزکیے نفس کا علم ہے، تصفیہ اخلاق کا علم ہے اور تعمیر ظاہر و باطن کا علم ہے۔ شیخ زکریا انصاری نے تصوف کی اس تعریف کو رسالہ قشیریہ جو تصوف کی بہت مشہور کتاب ہے اس کے حاشیے میں جو ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور حضرت شیخ زکریا انصاری کوئی آج کل کے نہیں بلکہ ان کا وصال 929 ہجری میں ہوا ہے، 929 ہجری میں ہوا ہے، یعنی 16ویں صدی عیسوی کے آس پاس وہ تھے۔ تو گویا ان کا عہد بھی جو ہے تقریباً 450 سال سے زیادہ گزر چکا ہے۔ انہوں نے تصوف کی یہ تعریف کی ہے کہ تصوف ایسا علم ہے جس کے ذریعے نفس کے پیوریفیکیشن کی حالتوں کو جانا جاتا ہے، یعنی نفس کا پیوریفیکیشن کیسے کیا جائے، نفس کو پاکیزہ کیسے کیا جائے، نفس کی تطہیر کیسے کی جائے اور اخلاق کی صفائی کیسے کی جائے، اخلاق کو پاکیزہ کیسے بنایا جائے اور ظاہر اور باطن کی تعمیر کیسے کیا جائے۔ ظاہر اور باطن یعنی انسان اپنے انر سائڈ کو اور آؤٹر سائڈ کو کیسے بلڈ اپ کرے، کیسے اس کی تعمیر کرے تاکہ وہ ازلی اور ابدی سعادت حاصل کر سکے، ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کی مسرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی کامیابی کے ساتھ جو ہے ایک ابدی سعادت اور خوشبختی جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ شیخ احمد زروق ایک بڑے عالم، ایک بڑے صوفی گزرے ہیں، انہوں نے تصوف کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ التصوف علم قصد لاصلاح القلوب۔ تصوف ایسا علم ہے جس کے ذریعے قلب کی اصلاح کا قصد کیا گیا ہو، یعنی قلب کی اصلاح اور بہتری کا ارادہ جس علم کے ذریعے کیا گیا ہو اسے تصوف کہتے ہیں۔ وہ افرادھا للہ تعالی عما سوا ہو۔ تصوف وہ علم ہے جو قلب کی اصلاح کرتا ہے اور قلب کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیتا ہے، اور ما سوا اللہ سے الگ کر کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ کر دینے والے علم کا نام تصوف ہے، کہ جو ہمارے دلوں کو دنیا سے توڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی یاد سے جوڑ دے، اس علم کا نام تصوف ہے۔ جیسے کہ فقہ جو ہے وہ عمل کی اصلاح کے لیے ہے، اور سوسائٹی کے نظم و نسق کو، سوسائٹی کے ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے فقہ کی ضرورت ہے۔ عمل کی اصلاح کے لیے جو علم جو ہے جو ہوتا ہے اسے فقہ کہتے ہیں۔ اسی طرح دل کی اصلاح کے لیے، یعنی بدن کی اصلاح کا جو علم ہے وہ فقہ کہلاتا ہے، اور دل کی اصلاح کا جو علم ہے وہ علم جو ہے تصوف کہلاتا ہے۔ یہ تعریف، یہ ڈیفینیشن شیخ احمد زروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی ہے۔ شیخ احمد زروق جو ہے وہ ایک مشہور لیبیا کے عالم اور صوفی ہیں جو تقریباً 9ویں صدی ہجری میں تھے۔ یہ بھی حضرت شیخ الاسلام زکریہ انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تقریباً معاصر تھے۔ فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہے دل کے ساتھ وہی رشتہ رکھتا ہے جو گرامر جو ہے زبان کے ساتھ جو رشتہ رکھتی ہے، فقہ جو ہے ہمارے اعمال کے ساتھ جو رشتہ رکھتا ہے، اور علم طب جو ہے وہ بدن کی اصلاح کا جس طرح کام کرتا ہے، ویسے تصوف جو ہے وہ دل کی اصلاح کا کام کرتا ہے۔ امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی تصوف کی ایک ڈیفینیشن جو ہے وہ روایت کی گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ التصوف استعمال کل خلق صنیع وترک کل خلق دنیع۔ تصوف جو ہے ہر اچھے اخلاق کو استعمال کرنے کا نام ہے اور ہر برے اخلاق کو ترک کر دینے کا نام تصوف ہے۔ امام جنید کی اس تعریف کو، ڈیفینیشن کو شیخ مصطفیٰ مدنی نے اپنی کتاب النصرہ النبویہ میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔
امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات 297 ہجری میں ہوئی ہے، 297 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی تیسری صدی ہجری میں ان کی جو ہے وصال ہوئی ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ تصوف نام ہے، ہر اچھے اخلاق کے استعمال کو تصوف کہتے ہیں اور ہر برے اخلاق کو چھوڑ دینے کو تصوف کہتے ہیں۔ چنانچہ تصوف بنیادی طور پر اخلاقی کے چاروں طرف گھومنے والا علم ہے، جو اس کا بنیادی موضوع ہے وہ انسان کا اخلاق ہی اس کا بنیادی موضوع ہے۔ اسی لیے بعض صوفیہ نے تو تصوف کی ڈیفینیشن یوں دی ہے کہ التصوف کلہ اخلاق، فمن زاد علیک بالاخلاق زاد علیک بالتصوف۔ تصوف جو ہے سراپا اخلاقی ہے، یعنی چاہے وہ باطنی اخلاق ہوں یا ظاہری اخلاق ہوں، سراپا جو ہے اخلاق جو ہے وہی تصوف کہلاتا ہے۔ اور جو تم میں اخلاق میں آگے ہے گویا وہ تم میں تصوف میں آگے ہے۔ جو زیادہ اخلاق والا ہے وہی زیادہ تصوف والا ہے، اور اخلاق میں آگے نکلنے والا تصوف میں آگے نکلنے والا ہے۔ امام ابو الحسن شاذلی تصوف کے ایک بیحد بڑے امام اور تصوف کا ایک بیحد اہم نام ہے، جن سے سلسلہ شاذلیہ کا آغاز ہوا، جنہوں نے مصر میں جو ہے اس عظیم و شان صوفی سلسلے اور طریقت کی بنیاد ڈالی ہے۔ وہ فرماتے ہیں التصوف تدریب النفس علی العبودیہ وردها لاحکام ربوبیہ، یعنی حضرت امام ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہے عبادت پر نفس کی تربیت کا نام تصوف ہے، یعنی عبادت کے لیے نفس کو ٹرین کرنا یہی علم تصوف ہے کہ اللہ کی عبادت۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان اور جنات کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ گویا تخلیق کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور امام ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ تدریب النفس علی العبودیہ، کہ وہ نفس کو بندگی کی ٹریننگ دینے والا علم ہے۔ تصوف جو ہے نفس کو اللہ کی بندگی کے لیے تیار کرتا ہے، اللہ کی بندگی کے لیے ٹریننگ دیتا ہے، اللہ کی بندگی کے لیے اس کی تدریب کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے۔ تو گویا تخلیق کا مقصد عبادت، اور اس مقصد کے حصول کا ذریعہ جو ہے وہ تصوف ہے۔ یہ بیحد اہم نکتہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد، قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور اس عبادت کی تربیت کے لیے، اس عبادت کی ٹریننگ کے لیے جو علم ہے ہمارے پاس، اسی علم کا نام تصوف ہے۔ کشف الظنون ایک بیحد مشہور اور معروف کتاب ہے جو ملا کاتب چلپی نے جو ہے لکھی ہے، اور تقریباً کوئی بھی ایسی اہم ریسرچ نہیں ہوتی جس میں اس کتاب سے استفادہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس کتاب میں تمام علوم و فنون کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے، اور اس علم و فن میں ہونے والے تمام بڑے کاموں کا ایک کیٹلاگ تیار کیا گیا ہے کہ تفسیر کے علوم، تفسیر کسے کہتے ہیں، اور تفسیر میں ہونے والے بڑے کام کیا ہیں، علم حدیث کی تعریف کیا ہے، اور اس علم حدیث میں ہونے والے اہم کام کیا ہیں۔ اسی طرح انہوں نے تصوف کی بھی تعریف بیان کی ہے، اور تصوف میں ہونے والے بڑے کاموں کا انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو صاحب کشف الظنون کہتے ہیں ہوا علم یورف بہ کیفیت ترقی اہل الکمال من النوع الانسانی فی مدارج سعادتہم، یعنی تصوف ایسا علم ہے جس کے ذریعے اہل کمال کے ترقی اور ان کے مدارج کو جانا جاتا ہے، کہ انسان جو ہے وہ اسفل سافلین سے جو ہے وہ احسن تقویم کی منزل تک جو ہے جس پر اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اور جہاں سے وہ پھسل کر اسفل سافلین میں آ گیا ہے، وہ نچلے سطح پر آ گیا ہے، نچلے پائدان پر جو ہے اپنی تخلیق کے آ گیا ہے۔ تو اسفل سافلین یعنی نچلے درجے سے وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے درجے تک جو ہے وہ کیسے ترقی کرے، اور اس ترقی کی جانب لے جانے والا جو علم ہے اس علم کو جو ہے علم تصوف کہتے ہیں، جیسا کہ کشف ظنون نے کہا ہے۔ اور ملا کاتب چلپی فرماتے ہیں کہ اس ترقی کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان جو ہے وہ نیک بختیوں کے درجات پر، اعلیٰ درجات پر پہنچ سکے، یعنی نیک بختیوں کے اعلیٰ درجات کو حاصل کر سکے۔ شیخ احمد زروق جو ہے اپنی کتاب قواعد التصوف میں فرماتے ہیں کہ تصوف کی جو تعریفیں کی گئی ہیں، تصوف کی جو ڈیفینیشنز بیان کیے گئے ہیں، تصوف کی جو حد اور رسم بیان کی گئی ہے وہ 2000 سے زیادہ ہے، 2000 سے زیادہ تعریف کی گئی ہیں،
اور کثرت تعریف جو ہے وہ معرف کی عظمت و شان کی دلیل ہے. یعنی جس علم کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کی اتنی ہی ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے. تو تصوف کی جو تعریفیں کی گئی ہیں, جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے تصوف کیا ہے, اس کا شرح بیان جو کیا گیا ہے وہ مختلف لوگوں نے کیا ہے, اور یہ تعریفیں ڈیفینیشنز جو ہیں 2000 تک پہنچتے ہیں. اور سب کا مال جو ہے, سب کا مقصد جو ہے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے, سچی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے. یہی تصوف کا اور تصوف کی 2000 سے زائد جو تعریفات کا جو مال ہے, جو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, اپنے خالق, اپنے مالک اور اپنے رازق کی طرف جو ہے کیسے جو ہے وہ متوجہ ہو, یہی تصوف کا بنیادی مقصد ہے. تو جیسا کہ ہم نے جو تعریفیں پڑھی, جو تعریفیں سنی, جو تعریفیں تصوف کی سیکھیں, ان سب کا مال یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے نفس کا تزکیہ کر کے, اپنے اخلاق کو سنوار کے, اپنے ظاہر و باطن کو سجا کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ منازل کی ترقی کرے, ترقی منازل حاصل کرے اور سعادت دنیاوی اور اخروی سے سرفراز ہو. یہی تصوف کی بنیادی بات ہے, یہی تصوف کی تعریفات کا خلاصہ ہے. اس کے بعد دوسرا موضوع آتا ہے تصوف کی تعریف اور ڈیفینیشن کے بعد آتا ہے کہ آخر یہ لفظ تصوف یہ کہاں سے آیا ہے. یہ لفظ تصوف جو ہے اس کی اصل اور اس کی اوریجن کیا ہے, لفظ تصوف کا بنیادی طور پر معنی کیا ہے, تصوف کس لفظ سے ڈرائیو ہے, کس لفظ سے ماخوذ ہے, کس مادے سے جو ہے یہ نکلا ہوا ہے اور مشتق ہے, اس کے بارے میں بھی بڑے اقوال ہیں. کوئی کہتا ہے یہ صوفہ سے نکلا ہے, کوئی کہتا ہے یہ صوف سے نکلا ہے, کوئی کہتا ہے یہ صفہ سے نکلا ہے, کسی کی رائے میں یہ صف سے نکلا ہے. ہم آپ کو اشتقاق کی ایک ایک معنی کی طرف ہم لے جائیں گے کہ عام طور پر مشہور ہے کہ تصوف جو ہے یہ صوف سے نکلا ہے. تصوفہ یعنی صوف کے یعنی اون کے کپڑے پہننا, اسے تصوف کہتے ہیں, اسے تصوف کہتے ہیں. تو صوف عربی میں اون کو کہتے ہیں. تو چونکہ ابتدا میں صوفیاء کرام جو ہے وہ زہد فی دنیا کے اظہار کے لیے, دنیا سے بیگانگی کے اظہار کے لیے اون کے موٹے اور سخت کپڑے پہنتے تھے تاکہ وہ دنیاوی لذت میں ڈوبنے نہ پائیں اور آرام دہ کپڑے پہن کر اللہ سے غافل نہ ہونے پائیں, اور آرام دہ اور ریشمی کپڑے پہن کر ان کا نفس جو ہے وہ اطراحت کا شکار نہ ہونے پائے, فخر و تکبر کا شکار نہ ہونے پائے. لہٰذا ابتدا میں صوفیہ جو ہے وہ صوف یعنی اون کے کپڑے پہنتے تھے, موٹے چھوٹے کپڑے پہنتے تھے, اور اسی لیے اس علم کا نام جو ہے تصوف ہو گیا. اور اس علم سے اشتغال رکھنے والوں کو صوفی کہا گیا. صوفی کا لفظی لٹرل میننگ ہوا اون والا. اون والا یعنی اون کے کپڑوں والا. اون کے کپڑے کا مطلب, چونکہ صوفیاء کرام جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابتداءً جو ہے وہ اون کے کپڑے پہنتے تھے, لہٰذا اس کپڑے کی نسبت سے انہیں صوفی اور اس علم کو علم تصوف کہا گیا. بعض لوگوں نے فرمایا کہ نہیں, یہ صوف سے نہیں بلکہ صفہ سے مشتق ہے. اور صفہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے باہر عہد نبوی میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد نبوی کے سے متصل باہر کی طرف جو ہے ایک چبوترا تھا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے بندے وہاں بیٹھتے تھے اور شب و روز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چبوترے پر بیٹھنے والوں سے بے حد محبت کرتے تھے, اور اس چبوترے پر بیٹھنے والوں کو اہل صفہ کا نام دیا گیا ہے. یعنی صفہ یعنی اس چبوترے پر بیٹھنے والے. چونکہ صوفیاء کرام جو ہے اہل صفہ ہی کے معتقد ہیں, اور مسجد نبوی کے باہر جو بیٹھنے والے لوگ تھے جن میں ابو ذر تھے, حضرت بلال تھے, اور بہت سارے جو ہے صحابہ تھے جو نادار مفلس صحابہ تھے, وہ وہیں مسجد نبوی کے باہر صفہ پر بیٹھتے تھے, اور وہ نہ اپنے کھانے پینے کا کوئی خیال کرتے تھے, نہ وہ دنیا طلبی میں کوشش کرتے تھے, نہ وہ حصول دنیا کی کوئی کوشش کرتے تھے. وہ مسجد نبوی کے باہر جو چبوترا تھا جسے صفہ کہتے تھے اس پر وہ بیٹھتے تھے, اور جو ہے رات و دن شب و روز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے, اللہ کی یاد کرتے تھے.
چونکہ صوفیاء کرام نے انہی کے طریقے کو اختیار کیا، لہٰذا انہیں صوفی کہا گیا، اور ان کے علم کو جو ہے علم تصوف، ان کے علم کو علم تصوف کہا گیا۔ اور چونکہ اصحاب صفہ ہی جو ہے علم تصوف کے بنیاد ڈالنے والے ہیں، علم تصوف کے اس راہ کے پہلے مسافر ہیں، اس علم کے ابتدائی خد و خال جو ہے انہی کی ذات سے جو ہے اخذ کیے گئے ہیں، لہذا اسے جو ہے یہ لفظ تصوف جو ہے وہ صفہ سے نکلا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ صف سے ہے، یہ صف سے ماخوذ ہے، اور صف کا معنی ہوتا ہے لائن۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالہ قشیریہ میں اسی قول کو لیا ہے کہ صوفی جو ہے وہ صف سے نکلا ہے۔ چونکہ صوفیاء کرام عبادت میں، ریاضت میں، دین کے کام میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، ان چیزوں میں وہ صف اول میں ہونے والے ہیں، یعنی ان سے آگے کوئی نہیں ہے۔ سب سے آگے جو ہے صوفیہ کی برادری ہے، جو عبادت و ریاضت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ سے ملاقات کرنے کے شوق اور ذوق رکھنے میں یہ صف اول میں ہیں، لہذا ان کو صوفی کہا گیا، اور اسی سے ان کے علم کو علم تصوف کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو ہے کلمے ہیں جن سے جو ہے بعد نے تو یہ کہا کہ یہ صوفیہ یونانی کلمے سے نکلا ہے، چونکہ صوفیہ جو ہے وہ حکمت کو کہتے ہیں، وزڈم کو کہتے ہیں، فلاسفی کو کہتے ہیں، اسی سے فیلسوف جو ہے یونانی لفظ آیا، فیلسوف آیا، یعنی حکمت سے محبت کرنے والے، فلسفے سے محبت کرنے والے۔ تو عربی میں آ کے وہ سین جو ہے وہ سواد میں بدل گیا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ یونانی لفظ ہے اور صوفیہ سے نکلا ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ تصوف کا مادہ جو ہے کچھ بھی ہو، اس کی اصل کچھ بھی ہو، یہ کسی بھی اوریجن سے ڈرائیو کیا ہو، اصل چیز یہ ہے کہ صوفیہ جو ہے وہ اہل صفا ہیں۔ صفا کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، صاف۔ تو چونکہ یہ لوگ اپنے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صاف کرتے ہیں، لہٰذا یہ لفظ صوفی جو ہے نہ صفا سے نکلا ہے، نہ صف سے نکلا ہے، نہ صوف سے نکلا ہے، بلکہ یہ صفا یعنی پاکیزگی اور طہارت سے نکلا ہے۔ اور صوفیہ کے درمیان سب سے زیادہ جس لفظ کا اعتبار ہے تصوف کے اوریجن کی حیثیت سے، وہ لفظ صفا ہی ہے، کہ اصل تصوف میں اصل چیز صفائی قلب ہے، لہذا جو چیز علم تصوف میں اصل ہے ہمیں تصوف کو اسی سے ڈرائیو ماننا چاہیے، اسی سے ماخوذ ماننا چاہیے۔ تو زیادہ تر صوفیہ کا رجحان یہ ہے کہ یہ تصوف جو ہے یہ صفا سے نکلا ہے، یعنی صفائی قلب سے نکلا ہے۔ اور سچی بات ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ صفائی قلب کو جتنی اہمیت اہل تصوف نے دیا ہے، صفائی قلب کو جتنی امپورٹنس صوفیہ نے دیا ہے، شاید کسی دوسرے طبقے نے اتنی اہمیت نہیں دی ہے۔ لہٰذا اگر اس لفظ کو اگر صفا سے ماخوذ مانا جائے تو کچھ بھی برا نہیں ہے۔ یہاں پر بعض حضرات اس کی گرامیٹیکل جو ہے پہلو کو اجاگر کرتے ہیں کہ تصوف جو ہے صف سے ڈرائیو نہیں ہو سکتا، صفا سے ڈرائیو نہیں ہو سکتا، صفا سے ڈرائیو نہیں ہو سکتا۔ تو دراصل بنیادی طور پر جب کوئی علم جو ہے ایک مخصوص معنی پا جاتا ہے تو اس کی اوریجن میں بحث ہی نہیں کی جاتی ہے، اس کے اصل میں بحث نہیں کی جاتی ہے۔ ہم نے آپ کو تصوف کی ڈیفینیشن بتائی کہ تصوف وہ علم ہے جس کا مقصد جو ہے وہ تزکیہ نفس ہو، جس کا مقصد اخلاق کی صفائی ہو، جس کا مقصد ظاہر اور باطن کی تعمیر ہو۔ اب یہ لفظ کہیں سے بھی نکلا ہو، اس کی اوریجن کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کی اصل کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، ہمیں جو ہے اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے اور اس چیز سے ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ ابو الفتح بستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تنازع الناس فی الصوفی واختلفوا وظنہ البعض مشتقا من الصوفی ولست امنہ هذا الاسم غیر فتح صفا فصوفیہ حتی سمی الصوفی۔ حضرت شیخ ابو البستی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے تصوف میں اور صوفی میں بڑا اختلاف کیا، تو کوئی کہتا ہے یہ صوف یعنی اون سے مشتق ہے، تو کوئی کچھ اور بتاتا ہے۔ ہم کہاں سے مشتق ہے اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے کہ صوفی کس لفظ سے نکلا ہے، ہماری نگاہ میں اس کی کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، اور ہم تو صرف اسی نوجوان کو صوفی کہتے ہیں جس کا قلب صاف ہو،
چاہے وہ صوف پہنتا ہو چاہے نہ پہنتا ہو، صفحے اول میں رہتا ہو یا صفحے آخر میں رہتا ہو، دل صاف ہونا جو ہے یہ بنیادی بات ہے۔ تو شیخ ابو البسطی فرماتے ہیں اپنی 4 مصروں میں کہ لست امنہ حاضل اسم غیر فتن صفا فصوفیہ حتی سمی صوفی، کہ ہم یہ نام کسی بھی نوجوان کو نہیں دیتے سوائے اس نوجوان کے جس نے اپنے دل کو صاف کیا ہو، اتنا صاف کیا ہو کہ دل میں کوئی کدورت اور میل نہیں رہ گئی ہو، حتیٰ کہ وہی جو ہے اس لفظ صوفی کے استعمال کرنے کا حقدار ہے، اسی شخص پر، اسی نوجوان پر لفظ صوفی کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو لفظ تصوف کے اشتقاق کے بارے میں چند باتیں ہوئیں۔ اب آئیے یہ تصوف، علم تصوف، اس کا آغاز کب ہوا، اس کی نشأت و ارتقاء کے مراحل کب طے ہوئے۔ بعض لوگ یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، یہ علم صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا بلکہ تابعین کے عہد سے شروع ہوا۔ تو جو علم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا تو اس علم کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر بعض علماء نے بڑے خوبصورت جو ہے وہ جواب دیے ہیں، ان میں ایک بڑا خوبصورت جواب ہے۔ یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تصوف اور ایک ہے علم تصوف۔ ایک تصوف ہے، ایک علم تصوف ہے۔ اگر کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ علم تصوف اس زمانے میں نہیں تھا تو یہ مجھے اعتراف ہے، یہ مجھے اقرار ہے کہ علم تصوف نہیں تھا۔ اس زمانے میں تو علم حدیث بھی نہیں تھا، اس زمانے میں علم تفسیر بھی نہیں تھا، اس زمانے میں علم فقہ نہیں تھا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں تصوف نہیں تھا تو ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے۔ صحابہ کرام سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے؟ نہ ان سے بڑا کوئی زاہد ہو سکتا ہے، نہ ان سے بڑا کوئی عابد ہو سکتا ہے، نہ ان سے بڑا کوئی جو ہے پاکیزہ نفس والا کوئی ہو سکتا ہے، نہ ان سے بڑا کوئی پاکیزہ اخلاق والا ہو سکتا ہے، نہ ان سے بڑا باطن اور ظاہر کو تعمیر کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں صفتیں ان میں پائی جاتی ہیں تو ایسی صفت والوں کو تو ہم صوفی کہتے ہیں۔ تو علم تصوف اور چیز ہے اور تصوف اور چیز ہے۔ جیسے کہ تفسیر تھا عہد رسول اور عہد صحابہ میں، تفسیر تھی، علم تفسیر نہیں تھا۔ حدیث تھی، علم حدیث نہیں تھا، اس کی ٹرمنالوجی نہیں بنائی گئی تھی، اس کی تقسیم نہیں کی گئی تھی، اس کا چیپٹرائزیشن نہیں کیا گیا تھا، اس کی جو ٹرمنالوجی کو ڈیولپ نہیں کیا گیا تھا۔ مگر یہ ٹرمنالوجی نہ ہونے سے یہ کوئی کہہ سکتا ہے اس زمانے میں ہم نہیں جانتے تھے کہ حدیث مرفوع ہوتی ہے، مقطوع ہوتی ہے، مرسل ہوتی ہے، منقطع ہوتی ہے، ہم نہیں جانتے کہ صحیح اور حسن اور ضعیف یہ نام اس زمانے میں نہیں رکھے گئے تھے، مگر حدیث تھی اس زمانے میں۔ ایسے ہی تصوف یعنی تزکیہ نفس کا ایک پورا نظام اس زمانے میں موجود تھا، البتہ اس کے لیے اصطلاحات نہیں استعمال کی گئی تھی، اس کے لیے جو ہے تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عہد رسول میں تصوف نہیں تھا تو ان کا مقصد ہوتا ہے یا تو ان کا مقصد ہے علم تصوف نہیں تھا تو ہمیں اتفاق ہے، لیکن اگر ان کا مقصد ہے کہ تصوف نہیں تھا تو اس سے کوئی جو ہے اتفاق نہیں کرے گا۔ ارے اہل صفہ کی پوری جو ہے تاریخ موجود ہے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ان سے بڑے صوفی نہیں ہوئے۔ تو اگر اہل صفہ وہاں موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے محبوب تھے، اگر آپ اسلام کی تاریخ میں پڑھیں اور اہل صفہ کے بارے میں معلوم کریں تو اہل صفہ جو ہے وہ سب کے سب صوفی ہی تھے، بلکہ سچی بات ہے کہ صحابہ کرام بھی سب کے سب صوفی تھے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اتنا بڑا اعزاز تھا کہ صحابہ نہ محدث کہلائے، نہ وہ شیخ الاسلام کہلائے، نہ وہ مفسر کہلائے، تو وہ صوفی بھی نہیں کہلائے، چونکہ حضور کی نسبت اور حضور کی صحبت سے جو ان کو لفظ صحابی حاصل ہوا، ان کی نگاہ میں اس سے بڑی کوئی جو ہے صفت نہیں تھی، اس سے بڑا کوئی ٹائٹل نہیں تھا، اس سے بڑا کوئی نام نہیں تھا۔ تو وہ اصلاً صوفی تھے صحابہ، البتہ صوفی کہلائے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیابی کے بعد جو انہیں صحابیت کا تمغہ ملا تھا، ظاہر سی بات ہے اس کے آگے تمام ٹائٹل ہیچ ہیں، لہذا انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ اور ان کے بعد جو ہے تابعین کو سب سے عزیز ٹائٹل یہی تھا کہ انہیں صحابہ کرام کی تبعیت کا شرف حاصل ہے۔ تو حضور کی صحبت یافتہ صحابہ کہلائے، صحابہ کے صحبت یافتہ تابعین کہلائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ تابعین کے بعد ہی سے لفظ تصوف کا استعمال شروع ہو گیا۔ لہذا ہم یہ نہیں مانتے کہ وہاں تصوف نہیں تھا، وہاں تصوف بھی تھا، وہاں صوفی بھی تھے، البتہ بطور علم جو ہے عہد صحابہ میں تصوف نہیں تھا، یہ ہمیں تسلیم ہے۔ مگر یہاں پہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ علم حدیث بھی اس زمانے میں نہیں تھا، علم تفسیر بھی نہیں تھا، علم توحید بھی نہیں تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر احمد علوش جو ہے ایک بڑے تھنکر، ایک بڑے مفکر، ایک بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس بات کا سوال کرتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر صدر اسلام میں علم تصوف کیوں نہیں تھا، صدر اسلام میں جو ہے دعوت تصوف جو ہے وہ عام کیوں نہیں تھی،
تو ان کا جواب ہمارے پاس یہی ہے کہ اگر ان کی مراد علم تصوف ہے تو ہمیں اتفاق ہے کہ اس زمانے میں علم تصوف نہیں تھا، لیکن اگر ان کی مراد تصوف سے ہے تو تصوف جو ہے اس زمانے میں موجود تھا، جیسے کہ حدیث اور تفسیر جو ہے اس زمانے میں موجود تھے۔ اور انہوں نے ہے کہ البتہ صحابہ اور تابعی صوفی نہیں کہلائے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ ٹائٹل جو ان کے پاس تھے وہ اتنے عظیم تھے، اتنے بلند مرتبہ تھے کہ اس کے آگے تمام ٹائٹل جو ہے وہ چھوٹے محسوس ہوتے تھے، لہٰذا وہ صوفی نہیں کہلائے، مگر اصلاً وہ سب کے سب صوفی تھے، عملاً وہ سب کے سب صوفی تھے، اپنے طریقے میں، اپنی روش میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی عبادت میں، اپنی ریاضت میں، شب بیداری میں، سحرگاہی میں، وہ سب کے سب صوفی تھے، بھلے ہی وہ صوفی نہیں کہلائے۔ چنانچہ ابن خلدون، ہم میں سے ہر ایک ان کا نام جانتا ہے، جو اسلام کے نہ صرف سب سے بڑے مورخ ہیں بلکہ وہ علم اجتماع، سوشل سائنس کے، سوشولوجی کے فاؤنڈر کہلاتے ہیں ابن خلدون۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ علم تصوف جو ہے وہ عہد صحابہ میں موجود تھا، اور صوفیاء کرام کا طریقہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، جو تابعین اعظام کا جو طریقہ تھا، البتہ یہ نام جو ہے وہ دوسری صدی ہجری سے شروع ہوا۔ چنانچہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ وہ ھذا العلم یعنی تصوف، یہ علم تصوف جو ہے علوم شرعیہ میں سے ایک ہے، اور فقہ اور حدیث کی طرح یہ بعد میں جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے، اور اہل تصوف کا طریقہ صحابہ اور تابعین ہی کا طریقہ ہے، حق و ہدایت کا طریقہ ہے، اور اس کی اصل ہے دنیا کو ترک کر کے عبادت و ریاضت کی طرف وقوف۔ علم تصوف کے بارے میں ایک سوال ہوا، حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب رسالہ القشیریہ وہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ جان لو کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ صحابیت کے علاوہ انہوں نے کوئی نام پسند نہیں کیا، چونکہ ظاہر سے بات ہے اس سے افضل و اعلیٰ نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بڑی کوئی بھی فضیلت جو ہے ان کے پاس نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہے مختلف ہو گئے، تو جو خاص لوگ تھے، جو عبادت گزار لوگ تھے، انہوں نے اپنے کو زہاد اور عباد کہنا شروع کیا۔ اس کے بعد بدعتوں کا دور آیا، اور ہر ایک فرقہ جو ہے کہنے لگا کہ ہمارے پاس جو ہے زاہد اور عابد لوگ ہیں، فانفرد خواص اہل السنہ المراعون انفسهم مع اللہ سبحانہ وتعالی الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلہ باسم التصوف۔ تو جب ہر فرقے نے دعویٰ شروع کر دیا کہ ہمارے پاس عابد و زاہد ہیں، ہمارے پاس عباد و زہاد ہیں، تو اہل سنت والجماعت کے جو مخصوص لوگ تھے، عبادت گزار لوگ تھے، انہوں نے جو ہے اپنے لیے یہ نام لفظ صوفی کا جو ہے اپنے لیے اختیار کیا، اور وہیں سے جو ہے صوفی اور تصوف کا آغاز ہوا۔ اور تصوف کی اس تاریخ کے بعد، تصوف کی اشتقاق کے اس بیان کے بعد، اور تصوف کی اس مختصر جو ہے وہ تاریخ کے بعد، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تصوف کی اہمیت، اس کی ضرورت اور تزکیہ نفس کا ایک سسٹمیٹک جو ہے طریقہ کار جو ہے وہ ہم بیان کریں گے، اور یہ ساری گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ نشست میں ہوگی۔ آج ہم نے جو ہے تصوف کی تعریف بیان کی، تصوف کے اشتقاق کو بیان کیا کہ یہ لفظ کہاں سے ڈرائیو ہوا ہے، اور اس کے بعد مختصراً جو ہے تصوف کی جو ہے ہم نے تعریف بیان کی ہے، اور یہ لفظ جو ہے اسی اصطلاح کے ساتھ بھی دوسری صدی ہجری سے باقاعدہ ہم کو ملنے لگا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کعبے میں طواف کے دوران ایک صوفی کو دیکھا تو میں نے اس کی مدد کرنا چاہی تو اس نے انکار کر دیا، اور کہا کہ میرے پاس 4 دوانیق ہیں، ایک بہت چھوٹا سا سکہ ہوتا تھا، میرے پاس 4 دوانیق ہیں، اور جب تک یہ میرے پاس ہیں مجھے کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے، جو تابعی تھے، کبار تابعی تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے حرم میں طواف کرتے ہوئے ایک صوفی کو دیکھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے صدی ہجری میں یہ لفظ پوری طرح جو ہے وہ استعمال میں ہو گیا تھا، اور اس کے بعد تو ہزاروں ہزار افراد جو ہے اس لفظ کے ساتھ اور تصوف کے ساتھ جو ہے وہ معروف ہوئے، اور تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ مختصر یہ کہ تصوف کی تاریخ جو ہے وہ بھی جو ہے علوم شریعہ کے ساتھ ہی ساتھ شروع ہوتی ہے، جیسے علم کلام کی تاریخ ہے، علم توحید کی تاریخ ہے، علم فقہ کی تاریخ ہے، ویسے ہی جو ہے علم تصوف کی تاریخ ہے، اور یہ تینوں علم، خواہ علم توحید ہو، علم فقہ ہو یا علم تصوف ہو، یہ تینوں جو ہیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ماخوذ ہیں۔
जिस तरह वही इलाही ने जो है इल्म तौहीद की बुनियाद रखी, जिस तरह वही इलाही ने इल्म फ़िक़्ह की बुनियाद रखी, वैसे ही वही इलाही ने जो है इल्म तसव्वुफ़ की भी बुनियाद रखी, जिसे आप इल्म एहसान कह सकते हैं। और हमने गुज़श्ता क़िस्तों में बयान किया है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपसे 3 सवाल किया। आपने ईमान के बारे में पूछा, इस्लाम के बारे में पूछा और एहसान के बारे में पूछा। अल्लाह के रसूल ने उन तीनों का जवाब दिया और जवाब देने के बाद फरमाया कि हाज़ा जिब्राइल अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। तो पता चला कि ईमान तक पहुँचाने वाला इल्म, इस्लाम तक पहुँचाने वाला इल्म और एहसान तक पहुँचाने वाला इल्म, ये तीनों जो हैं वही इलाही के ज़रिए इनकी दाग़ डाली गई है, वही इलाही के ज़रिए इनकी शुरुआत की गई है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली क़िस्त में इल्म तसव्वुफ़ की अहमियत और उसकी ज़रूरत पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।